Welcome to my channel. I am Dr. Abdul Shafiq Khan and you are watching my channel where you learn all type of educations and the training of the students, childs और बहुत सारी चीज़ें जो एक पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है और वो सभी लर्नर्स के लिए जानना ज़रूरी है जो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तय करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं। आज के हवाले से आज का मेरा मौजू है तरबियत और तरजीहात। हमारे बच्चों की तरबियत और हमारी तरजीहात क्या है, ये तय करती है कि हम अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश करते हैं। और यहाँ पर दो चीज़ों में फ़र्क समझ लीजिएगा, एक परवरिश में और एक किफ़ालत में। जहाँ तक किफ़ालत का सवाल है, कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेता। उसके जितने वसाइल हैं, उसकी जितनी इस्तेदाद है, उन इस्तेदाद को समेट कर वो अपने बच्चों की और अपने परिवार की, अपने फैमिली की और ख़ानदान की किफ़ालत तो करता है। लेकिन जितने हम फ़िक्रमंद होते हैं उनकी किफ़ालत के लिए, क्या हमने तरबियत को भी कुछ अपनी तरजीहात में शामिल किया है, ये माने रखता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज के दौर में ये है सभी पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते और बच्चे मोबाइल जैसी चीज़ों से इस कदर वाबस्ता हो चुके हैं कि उन्हें उनसे दूर करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये हम अक्सर महफ़िलों में पेरेंट्स की जब बातचीत होती है आपस में बैठकर, तो इन चीज़ों को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी और लंबी चौड़ी बातें आपसे नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा ये जो गुफ्तगू है ये इल्मी गुफ्तगू नहीं होने वाली है, बल्कि एक नॉर्मल सी गुफ्तगू है जिसमें हम मुलव्विस हैं और हम अपने तईं क्या क्या उसमें कर सकते हैं, किस तरह से इससे हम निजात पा सकते हैं, तो उसमें कुछ बातें हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, हम में से जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना एक चाइल्डहुड रहा है, एक बचपना रहा है और ये बचपन के जो औकात हैं, वक्त हैं, ये सबके मुख्तलिफ हैं। मेरी उम्र के जो लोग हैं उनके सामने जब उनके वालिदैन रहे होंगे तो शायद उनके सामने भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। आज हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों के बच्चे भी हैं और हमारे सामने भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। मैं अगर स्टार्ट करूं ज़माने क़दीम से, तो वहाँ तरबियत के बहुत मराहिल हुआ करते थे। अलग अलग खानकाहें होती थी, मदारिस होते थे। स्कूल का कॉन्सेप्ट तो उस वक्त था नहीं और जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और घर के कारोबार हुआ करते थे। इनके बीच में उन बच्चों की तरबियत होती थी और वो किसी लायक बनते थे। बहरहाल मसले तो हमेशा रहे हैं, चाहे वो कदीम ज़माना हो चाहे जदीद ज़माना हो, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है। अगर हम सिचुएशन से वाबस्ता नहीं हैं और उन सिचुएशन का हमारे सामने ऐसा मसला नहीं है कि हम उसको सुलझाने की कोशिश करें, तो ये बतदरीज बढ़ता चला जाता है। 60s 70s में और ये दर्जा चलता रहा 90s तक, फ़िल्मों का बड़ा ज़ोर था और उस वक्त के जो वालिदैन थे वो अपने बच्चों के लिए इसलिए फ़िक्रमंद थे कि जो नई इजादात हैं, फ़िल्में हैं, वो उनके संस्कारों को, उनकी तहज़ीब को या उनके अखलाक़ियात को बिगाड़ रही हैं। शिकायत हमेशा होती है, इस तरह की चीज़ों से शिकायत हमेशा होती है कि ये जो नई चीज़ें आती हैं, टेलीविज़न आया, फिर VCR का ज़माना आया, फिर वीडियोज़ के ज़माने आए और उसके बाद गुज़िश्ता 10-15 सालों से तो एक कहर बर्पा कर दिया है न्यू टेक्नोलॉजी ने। और आज तो ज़माना है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
اور ایسے دور میں ہمارے بچے نونہال معصوم وہ ہمارے آنگن میں گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارا بچہ سنتا نہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتا، یا وہ اس طرح سے موبائل کی گرفت میں ہے کہ اس کو وہاں سے چھٹکارا پا کر راہ راست پہ لانا اور اس کے علم کی، تعلیم کی، تربیت کی پوری کوشش کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ نئی ترجیحات، نئی ایجادات ہمیشہ سے رہی ہیں، اور ایجادات جو ہیں وہ زندگی کی ترقیوں کی ضامن ہیں کہ کس طرح سے دنیا نے ترقی کی ہے، اور ان ترقیوں کے دور میں اگر ہم نے ان ترقیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے چلنے کا اگر ہم نے نہیں سوچا ہے اور ہمیشہ لعنت ملامت ہی کی ہے نئی ایجادات کی، تب تو ہم پوری طرح سے ناکام ہوں گے اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے۔ ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہوگا، نیو جو انوینشنز ہیں اس کی ہم تائید کریں، اس کو ہم سمجھیں، سچویشن کو سمجھیں، تو ہمارے بچے بھی اس طرف ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ بہت لمبی چوڑی پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں اب آج کی حالات کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے بھی تھا، ریڈیو کے زمانے تھے، فلموں کے زمانے تھے، وی سی آر کا زمانہ آیا، ویڈیوز کے زمانے آئے، پھر انٹرنیٹ آیا، اور پھر آج ہمارے ہاتھوں میں ایک ایسا ڈیوائس ہے موبائل نام سے، ٹیب ہے، کہ بچے اس میں پوری طرح سے ملوث ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تربیت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہماری ترجیحات۔ ہم نے زندگی کی ترجیحات کون سی طے کری ہیں؟ ہماری نسلیں جو ہمارے آنگن میں، ہمارے گھر میں پروان چڑھ رہی ہیں، تو جس طرح سے ہم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، کیا ہم نے ان کی پرورش اور تربیت کی بھی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے؟ اگر نہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ہی اس مسئلے کے تہ میں ہماری سوچ ہے یا ہماری کارکردگی ہے۔ ہمیشہ نیو انوینشن سے، نئی ایجادات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ ہمیں ملوث تو ہونا چاہیے، لیکن کتنا ملوث ہو یہ ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے۔ آج ہم یہ کہتے سنتے ہیں کہ بچہ کہنا نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ بچہ موبائل بہت چلاتا ہے۔ کیوں چلاتا ہے؟ بچے موٹر سائیکل اور دیگر جو وہیکلس ہیں گھر میں، اگر آپ کے اندر استعداد ہے تو بچے اس کو چلاتے ہیں۔ کیوں چلاتے ہیں؟ کیا انہوں نے خریدی ہے؟ کار انہوں نے خریدی ہے؟ بائک، موٹر سائیکل انہوں نے خریدی ہے؟ یا موبائل انہوں نے خود خریدا ہے؟ اگر ان کی حیثیت ان سب کی چیزوں کی خریدنے کی نہیں ہے تو اس کے خریدار تو آپ ہیں، ان کو سونپنے والے بھی آپ ہیں۔ تو جب آپ نے ان کے ہاتھوں میں دیا ہے تو آپ ان کے لیے ترجیحات تو طے کریں، انہیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کار کی چابی ہمارے ہاتھ میں آتی ہے اور اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہمیں بریک بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اس کی لائٹ بھی تو دیکھنی پڑتی ہے، ہمیں اس کا اسٹیئرنگ چلانے کا تجربہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک طرف ہمارے وہیکل میں اگر ایکسیلریٹر ہے تو دوسری طرف بریک بھی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ گاڑی کتنی ہی اچھی ہو، سارا فیول اس میں ڈلا ہو اور بے تحاشا رفتار پکڑنے کی اس میں طاقت ہو، لیکن اس گاڑی میں اگر بریک نہ ہو تو وہ آپ کے کام کی رہے گی کیا؟ یہی سوال ہمارے بچوں کے سامنے ہے۔ آپ ساری زندگی کی سہولیات، لگژری آئٹمس ان کو سونپیں، لیکن ایک بریک تو لگائیں۔ ایک کوئی بھی الیکٹرک ڈیوائس ہم لے کر آتے ہیں، ساتھ میں ریموٹ بھی آتا ہے۔ ٹی وی اگر آتا ہے تو ساتھ میں ریموٹ بھی آتا ہے، اور اس میں ہر طرح کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں۔ کیا ان فنکشن کا، اس ریموٹ کو چلانے کا اختیار ہم نے اپنے پاس رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ کیا سارا کا سارا بچوں کو سونپ دیے ہیں؟ اور ساری علمی بحث ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم نے علمی بحث اپنے خود کے لیے کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی ترجیحات کو طے کیا ہے؟ ہم نے اپنے شب و روز کو کبھی محاسبہ کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی شب و روز کو بنا کر رکھا ہے؟ جب ہم گھر کے باہر ہوتے ہیں تو ہمارا رول کیا ہوتا ہے، اور جب ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمارا رول کیا ہوتا ہے؟ کیا جب ہمارے بچے ننھے منھے تھے، چلنا پھرنا سیکھنا چاہتے تھے، چلتے تھے، کھیلتے تھے، تو کیا ہم نے اپنی مصروفیات سے تھوڑا وقت نکال کر
اپنے بچوں کی دل جوئی کری ہے؟ کیا ہم نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کھیل کھیل میں ہم نے ان کے ساتھ کھیلا ہے؟ پہلے تو ماتا پتا خود ان کے لیے گھوڑے بن جایا کرتے تھے اور پیٹھ میں سوار ہو جایا کرتے تھے بچے، اور اس طرح سے ان کے کھلونے ہوئے کرتے تھے کہ وہ والدین سے بڑھ کر بچوں کے لیے دوسرا کھلونا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیں اور اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیں اور پھر ان کو کھلونوں کے نام پر ایسی چیزیں انہیں سونپ دیں، تو اسٹارٹنگ میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں کے اس چہل قدمی سے، چہل کود سے، شور و گل سے آپ کو نجات مل جائے، لیکن واقعتاً آپ تو ساری چیزوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، تربیت سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ مائیں اپنے پر غور کریں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے، ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے سب پہل تو انہوں نے ہی ڈیوائس ان کے ہاتھوں میں دیا تھا، اور جب ان کو عادت ہو گئی تو آج جب وہ ہوش کی آنکھیں جب کھول رہے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ تو سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہ میری ماں کے ہاتھ میں بھی یہی ہوتا ہے، میرے والد اور میرے باپ کے ہاتھوں میں بھی یہی ہوتا ہے، میرا بڑا بھائی جو گھر میں ہے اس کے ہاتھوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ گویا گھر کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ موبائل ہے یا چلنے والا ٹی وی ہے۔ جب بھی فرصت میں ہوتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، جب بھی فرصت میں ہوتے ہیں تو ہم ٹی وی کے پروگرامز نظر آتے ہیں۔ گویا ہمارا سب سے قیمتی وقت جو ہے وہ یہاں صرف کرنے کا ہے۔ ہم نے کون کون سے انٹرٹینمنٹ اپنے آپ میں بنا رکھے ہیں؟ کیا انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ صرف موبائل ہے، صرف ٹی وی ہے، یا ایسی وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طرح کا اسکرین ہو؟ جب ہم خود اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اس اسکرین سے بچنے کی کیسے نصیحت کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھر کا بچہ جو سال، 1.5 سال یا 2 سال کا ہے، کیا اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی اس حالت میں پایا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوں، یا انہوں نے گھر آنے کے بعد موبائل سے اپنا وقت گزارتے ہوئے نہیں دیکھا ہو، یا ٹی وی پر ساری فیملی کو ایک ساتھ بیٹھتا ہوا نہیں دیکھا ہو؟ تو جب اس کا 1.5-2 سال کا من، 3 سال کا من، 4 سال کا من، یہ آنکھیں سب دیکھ رہی ہیں، تو وہی لگتا ہے کہ یار زندگی کی ترجیحات یہ ہیں۔ اب ہم اس کو زندگی کے نشیب و فراز سمجھا کر اس کو سیٹ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ ایجادات کبھی، انوینشنز کبھی کسی بھی انسانیت کے لیے بری نہیں ہوتی، ان کی ترجیحات ہوتی ہے، ان سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ موبائل تو آج اس قدر ہے، ویلیوبل ہے ہمارے چیز میں، کہ جو پہلے کسی کو دستیاب نہیں تھا، اچھے اچھے ٹیچرز، اچھی بات چیت، اچھے مذاکرات، اچھے بحث، یہ ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن ہم نے کن چیزوں کو سلیکٹ کر کے رکھا ہے؟ ہم نے خالص اس انٹرٹینمنٹ کو رکھا ہے جو فحش ہیں، جو واہیات ہیں، جن سے ہماری زبانیں خراب ہوتی ہیں، ہماری نظریں خراب ہوتی ہیں اور ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے ان ڈیوائسز کو، ان انوینشنز کو ہم نے اپنی بھلائی کے لیے اگر یوز کیا ہوتا تو شاید بچوں کے اندر یہ بات تو ہوتی کہ جب ان کے ہاتھ میں موبائل آتا تو وہ اس کو اپنے سے دور کرتے۔ جب ہم نے اس کو اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ رکھا ہے، ہماری نظریں دیوار کے کسی کونے پہ ٹنگی ہوئی ٹی وی پر لگاتار ہے، مسلسل ہے، تو بچہ کہاں جائے، کس سے بات کرے؟ دھیان رکھیے، آج بچہ چھوٹا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، وہ پوری طرح آپ پر ڈیپینڈ ہے، وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ آپ بھی اپنے تجربے شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بچے نہیں ہیں جو سمجھنے میں وقت لگاتے تھے، یہ 21ویں صدی کی اولادیں ہیں، یہ ان کی آنکھیں، کان اور سارے ہوش و حواس ایک دم چوکنے ہیں، ایک دم کھلے ہوئے ہیں، کہ وہ جہاں جا رہے ہیں انہیں انفارمیشن اتنی زیادہ ملتی چلی جا رہی ہے کہ وہ ان انفارمیشن میں گم ہیں۔ اب ان انفارمیشن میں آپ کون سی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں جو ان کی زندگی کا مقصد زندگی جو ان کا بن جائے؟ کیا ہم اس بات پر غور کریں گے؟ ہماری صبحیں اور ہماری شامیں یعنی پیرنٹس کی کس طرح گزرتی ہیں؟ کیا بچوں کو ہم نے کبھی سمجھایا ہے، کبھی ان سے باتیں کی ہیں، القاب و آداب میں بات کی ہے؟ مائیں اگر بیٹھنا چاہیں اپنی سہیلیوں سے یا اپنے فرینڈس کے ساتھ میں، یا پیرنٹس یا والد بیٹھنا چاہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں،
تو سب سے پہلے اس کی فکر ہوتی ہے کہ بچے ان سے دور چلا جائیں۔ تو کیا آپ کے مذاکرات، ہماری بات چیت اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بیٹھ کر سنے؟ اسے تو وہ کھلی کتابیں نظر آئیں گی آپ کی شکل میں، جب آپ اپنے تجربات اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں گے، اپنے پرابلمس جب ان کے ساتھ میں شیئر کریں گے، آپ کے وہ آواز سننا چاہتا ہے، آپ کے القاب و آداب سننا چاہتا ہے، آپ کے بات چیت کے طریقے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسکرین آپ کا خود کا ساتھ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ موبائل میں جو چیزیں ہیں وہ انفارمیٹیو ہیں، وہ چاہے غلط ہوں چاہے صحیح ہو، بچہ ایک نظر سے سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہمیں بتانا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ کبھی کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزار کر دیکھیں، شامیں ان کے لیے کر دیں۔ آپ بڑے ہیں، بچوں کی نیندیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ جب سو جائیں تب آپ موبائل پہ اپنا وقت گزاریں، تب اپنا انٹرٹینمنٹ کریں۔ اور انٹرٹینمنٹ کیا بچے نہیں ہو سکتے؟ ان سے کبھی بات کر کے تو دیکھیے، کبھی اسکول کے بارے میں بات کیجیے، کبھی کورس کے بارے میں بات کیجیے، کبھی ان سے زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے، واقعات بتائیے بزرگوں کے، بڑوں کے، ہمارے اسلاف کے، بہت بڑے سائنٹسٹ کے، ایجوکیشنسٹ کے۔ ان سب کی اگر آپ بائیوگرافی سے ان کا اگر تذکرہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ جتنے بھی نامور شخصیت ہیں، ان کی جو اوریجن ہے، ان کی جو شروعات ہے، وہ بہت ہی ہمبل ہے، بہت چھوٹی ہے۔ کیا کیا سنگھرش کر کے، کیا کیا اسٹرگل کر کے انہوں نے اپنے شعبوں میں نام کمایا ہے۔ کبھی کسی کرکٹر کے بارے میں بتائیے چاہے کہ کس طرح سے گلی محلے میں وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور کس طرح سے بال بنایا کرتا تھا کپڑوں کی، اور آج جو ہے وہ نمایاں سپر اسٹار کرکٹر بن گیا۔ تو بے شمار چیزیں ہیں، اس کے پسند کی چیزیں ہیں، اسپورٹس ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے۔ کتنے بڑے ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے اپنے نام کمائے ہیں، کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کی ناکامیابیوں کو بتائیں۔ سب سے پہلے کسی انسان کو ناکامیابی حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہی اسفلتائیں اور ناکامیابیاں اس کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں اور وہ کامیاب انسان بنتا ہے۔ انہیں ان چھوٹے مستشق میں، ان کے دماغوں میں یہ کون ڈالے گا؟ چھوڑ دیا آپ نے ان کو گلی محلوں میں کھیلنے کے لیے، اور پھر شکایت ہے کہ بچے ہماری گالیاں بک رہے ہیں، فحش باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا دیا انہیں؟ کیا آپ نے اچھے جذبات دیے؟ کیا آپ نے القاب و آداب دیے؟ کیا آپ نے اپنا لہجہ دیا؟ کیا آپ نے اپنا کیریکٹر دینے کی کوشش کی؟ جو ہم ان کے بگڑے ہوئے کردار پر شکایت لے کر بیٹھ گئے، کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس اتنا بہت سارا دھیان دے رہے ہوں اور بچوں میں وہ باتیں نہ آئی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن گھروں کی لگژری لائف ہوتی ہے ان کے رہن سہن بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے جب میدان عمل میں آتے ہیں تو انہیں گالیاں دیتے ہوئے اور دوسرے فحش کاموں میں، جن کا میں ذکر ان باتوں میں نہیں کرنا چاہتا، ملوث ہوتے ہیں۔ کبھی محاسبہ کریں اپنے بچوں پر، یہی ہماری میراث ہے۔ ہم جو آخرت کی زندگی کی بات کرتے ہیں، ان سے بڑا سوال جواب جاریہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہونے والی چیز ہے، یہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو جو دیا ہے وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں گے، پھر وہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں گے، اور اس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائے گی، رکنے والی نہیں ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ بیڈ عمل میں رہے تو ان کی جو نحوست ہے وہ بھی تو ہمارے اوپر اس کی وبا آنے والی ہے۔ تو یہ بہت فائدے کا سودا ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری ایسٹس ہے، اور یہی ہماری ساری جائیداد ہے، سمپتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جو کچھ ہم نے کمایا، جو کچھ بچایا، اگر ہماری اولادیں نیک رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور چار چاند لگا کر اس کو آگے بڑھاتی جائیں گی، اور وہ جو نیک عمل کریں گے اس کا ثواب تو ہمیں انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں ہماری سانسوں کے تھمنے تک ہے، لیکن جو ہم نیک عمل اپنے بچوں تک پہنچائیں گے اور وہ پھر اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، اور یہ نیشنل اور یہ جو نسل ٹو نسل جو ہے یہ ٹرانسفر ہوگی، جنریشن ٹو جنریشن جب یہ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور یہ سارے ثواب ہم تک پہنچ رہے ہوں گے۔ زندوں پہ کام کریے، مردوں پہ کام مت کریے۔ جو ہمارے گھر پہ ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، یہ زندہ ہیں، ان پر کی جانے والی محنت اور ان پر خرچ کیا جانے والا پیسہ یہ ہمارے کام کا ہے۔
مردوں پر نہیں، زندوں پر۔ جو حاصل ہے اس کی قدر کریں، جو نا حاصل ہے اس کی بات نہ کریں۔ حاصل کی قدر کرنا انسان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور حاصل ہماری اولادیں ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارا پریوار ہے، یہ پروڈکٹ ہے۔ جب ہم 50-60 سال کے ہوں گے، ایک وقت آتا ہے جب ہم اپنا اسٹرگل کرتے ہوئے اپنے آپ کو میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 50-60 سال بعد یہ پروڈکٹ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس سمے ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ ہم نے جو بویا تھا، ہم نے جو کیا تھا، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کی قدر کرنا ہے۔ بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ دھیان دیجیے، چاہے وہ بچہ کسی بھی کلاس میں، نرسری ٹو 12 اور اس کے بعد کے بھی بچے ہیں، ان پر دیکھ ریکھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گھر کے باہر نکلتے ہیں تو کبھی ان کا ایک سپروائزر بن کے نگرانی تو کر کے دیکھیں۔ اتنا بھروسہ کیا ہے تو اس بھروسے کو پرکھنا تو سیکھیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کبھی انہیں مشکوک نگاہوں سے بھی دیکھیں تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ جو ہماری ڈیشنگ پرسنالٹی کے بچے ہیں، ان پہ رحم کریے، اچھے پیرنٹس بنیے، قرآن کی تعلیمات دیجیے، احادیث پاک کی واقعات بتائیے، اخلاق بتائیے۔ اس سے بہت بچے پیچھے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تربیت سے خالی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیاوی کامیابی میں اتنے زیادہ مصروف ہو کر آگے نکل جائیں کہ انہیں اپنی حقیقی زندگی کی طرف لوٹنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ڈالیے بیج ان کے ذہنوں پر، ان کی آوازوں پر، ان کے ساؤنڈ پر، ان کی آنکھیں بنیے، ان کی زبان بنیے، ان کا دماغ بنیے، ابھی وقت ہے۔ پیرنٹ سے اچھا بچوں کی زبان کون ہو سکتا ہے؟ پیرنٹ سے اچھا بچوں کی آنکھیں کون ہو سکتا ہے؟ پیرنٹ سے اچھا بچوں کا دماغ کون ہو سکتا ہے؟ اپنا نصب العین متعین کیجیے، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر اپنے بچوں پر دیکھنے کی کوشش کریے۔ انشاءاللہ اس سے ہم بھی سنبھلیں گے، ہمارے بچے سنوریں گے، اور بالآخر ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ کتنی ہی جائیداد، کتنی بھی ایسٹس وقت کے طور پہ بنائیں، یہ برا نہیں ہے، اچھے ہوں۔ پیسہ ضروری ہے، ایمان سے بچاتا ہے، بے ایمانی کرنے سے بچاتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ خود کفیل ہونا، دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنا حلال طریقے سے، نیک طریقے سے، یہ گناہ تو کہیں نہیں۔ اچھی زندگی جئیں، اچھے کپڑے پہنیں، لیونگ اسٹینڈرڈ بنائیں، اس سے کس نے روکا ہے؟ لیکن حلال اور حرام کا تمیز کیے بغیر اگر کچھ بھی ہم نے حاصل کیا تو دنیا میں بھی ہمیں ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کی تو کیا ہی کہیے۔ بہرحال بچوں کی نسبت سے وقت گزارنا ہے۔ موبائل کو الزام تراشی مت کریے، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھے ٹیچرز ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر، کسی بھی ریموٹ پلیسز میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی اچھے ٹیچر سے آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر سیکھ سکتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایو اور AI کے ذریعے جدید علم حاصل کر سکتے ہیں، کمپٹیشن کی تیاری کر سکتے ہیں، اعلیٰ ادھیکاری اور افسر بن سکتے ہیں، کیا نہیں بن سکتے۔ اور اس کے بعد ہمارا ایمان قائم رہے۔ آخر تو یہی ہے، سنبھلنا تو یہیں پر ہے۔ اگر یہ ہم نے کر لیا تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر لاسٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے کام آئیں۔ انسانیت کے لیے وہ وبا نہ بنے، انسانیت کے لیے جنجال نہ بنے، انسانیت کے لیے مصیبت نہ کھڑا کریں، کیونکہ ایسا شخص جو ایک مصیبت ہوتا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان بعد میں پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نقصان اس کے گھر والے اور اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں، دنیا بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہی باتیں تھیں آپ سے کہ کس طرح سے ٹائمنگ رکھنی ہے، بچوں کو اپنے سامنے دکھائیں، موبائل دکھائیں اور ان کی کفالت کریں۔
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।